प्रोग्राम हक़ाइक़ और हमारे साथ हमारे बहुत ही अच्छे मेहमान जनाब शाहिद भट्ट साहब, जिनके प्रोग्राम आप अक्सर देखते होंगे और इनके हर प्रोग्राम में कोई ना कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन ज़रूर होती है जिस पे अगर बर वक्त अमल कर लिया जाए तो मुल्क की इकानमी में बहुत चेंजेस आ सकती हैं। अब भी शाहिद भट्ट साहब साबिक़ MPA भी हैं और अच्छे ज़िम्मेदार हैं। डस्के से ताल्लुक़ है इनका, और डस्का आपको पता है सियालकोट का इलाका चावल और दूसरी कुछ फसलों के लिए मशहूर है। चावल के बारे में अब ये सुना ये गया है कि एक बीमारी जो इसका पत्ता लपेट देती है वो एक ही रात में इसको बेड़ागर कर देती है, जिसकी वजह से जो इन्हें फसल जो घर इन्हें कास्ट 3200 रुपये कर रही है, वो कराची के चंद सरमायादार, कुछ उसमें हिंदू उसके बैक एंड पे बैठे हैं, वो 2800 रुपये 2700 रुपये में ख़रीद रहे हैं। ज़िम्मेदार को 400 रुपये मन का लॉस हो रहा है घर पे। ये सिर्फ मुंजी की बात है। इसके बाद काटन की बारी आएगी, और काटन के साथ जो अगली एक क्राइसिस आना है वो होगा गंदम का, क्योंकि जब इनके पैसे किसान को पूरे नहीं आएंगे तो वो गंदम भी बर वक्त नहीं बीज सकेगा, और गंदम को जो दवाइयाँ, जो खाद, जो बीज चाहिए होगा वो भी नहीं मिलेगा। बीज के बारे में बदकिस्मती ये हुई, शायद साहब आप तो मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि बीज के बारे में बदकिस्मती ये हुई कि हुकूमत ने लोगों के घरों से बोरियां उठवा ली और कहा कि सिर्फ अपने खाने के लिए रखें। जी बिल्कुल ऐसे हुआ, मैं बताऊँ। अब उनके पास बीज कोई नहीं, बिल्कुल ऐसे, इधर पैसा कोई नहीं, उधर बीज कोई नहीं। अब वो मोहताज होंगे या साहूकारों के, या सूदखोरों के, या ऐसे लोगों के जिन्होंने उनका फिर खून निचोड़ना है। बेशक। अब इस पाकिस्तान के ज़िम्मेदार का कसूर क्या है और कहाँ जाए बेचारा वो? डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच। आपने हमेशा सबसे पहले जो भी पब्लिक को अवेयरनेस देने के लिए, फार्मर्स को अवेयरनेस देने के लिए हमेशा आपने हमें कॉल किया, और हम आपकी आते हैं और हम आपसे बल्कि खुद लर्न करते हैं। आप तो खुद एक इंसाइक्लोपीडिया हैं। तो बात हो रही थी, जिस तरह आपने बात की कि अपनी क्रॉप्स की इस वक्त जो है मार्केट में, इस वक्त जो हमारी पैडी है जिसको मुंजी हम कहते हैं वो मार्केट में आई है, या दूसरी तरफ जो जनूबी पंजाब में काटन आई है, तो उसके प्रॉब्लम्स क्या हमारे हैं। जिस तरह आपने पत्ता लपेट की बात की सॉरी, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन पटाभी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये कहता हूँ कि इस दफ़ा जो हमारी मुंजी की फसल है, ड्यू टू दी वेदर कंडीशन और अल्लाह की ब्लेसिंग से इस दफ़ा हमारी भी डिजीज़ से महफूज रही है। लेकिन एक बीमारी से जो जिसका भी जिक्र कर रहे थे साहू करूँगा, वो मार्केट में आ गई है कि जब ज़मींदार हमारा मुंजी काट के हमारे पास मिलों वालों के पास लेके आ रहा है, जब मार्केट में बेचने जा रहा है, तो उसको वो रेट नहीं मिल रहा जो पिछले साल उस मुंजी का रेट मिला था। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। काश से 400 रुपये कम है, काश से। मैं पिछले साल की बात नहीं कर रहा, पिछले साल तो शायद को थोड़ा बहुत नफा हो गया हो। अब अगर 3200 रुपये कास्ट उसके घर आ रही है और 2800 रुपये साहूकार खरीद रहा है। मैं आपको बताता हूँ जी, असल में दो चीजें सर। आपको पता है मुल्क हमारा है एग्रीकल्चरिस्ट, लेकिन हमें वो चीजें, वो सहूलियात, वो जो मार्केटिंग सिस्टम है वो पाकिस्तान में वो डेवलप नहीं हुआ, जिसकी वजह से हमारा जिम्मेदार जो है फेस कर रहा है। अब मार्केट में सर क्या हो रहा है, जिस तरह बार बार कह रहे हैं मुंजी की फसल लास्ट ईयर बिकी है 2200, 2300, 2400 रुपये मन, उसके बाद उसका चावल बनता है। इस दफा मार्केट में जो खरीदार है वो 1800 से लेके 2000 तक जो है वो मुंजी की खरीदारी हो रही है। ये जिम्मेदार को लॉस हो रहा है। तीसरी बात ये है कि हम उनको पैसे बर वक्त नहीं दे रहे। हम कहते हैं जी कि नहीं मार्केट में स्लम्प है। एक वो हिडन माफिया है जो स्टॉकिस्ट है, वो मार्केट को मार्केट द्वारा एग्रीकल्चर को गिरा रहा है नीचे, कोई खरीदे ना, कोरोना आ जाना है, ये हो जाना है, एक्सपोर्ट नहीं होना। उस जब तक जिम्मेदारों के हाथों से वो चीज निकलनी ना जाएगी उस वक्त तक उसका रेट जो है वो गिर जाएगा। मुझे अफसोस है कहना पड़ता है, मैं बीइंग एज ए एग्रीकल्चर, बीइंग एज ए फार्मर, बीइंग एज ए मिलर, बीइंग एज ए मुल्क का मुहिब वतन, मुझे दुख और अफसोस होता है कि हमारी हुकूमत की आंखें अब भी बंद पड़ी हुई हैं कि इस वक्त जिम्मेदार को जब तक आप बर वक्त पैसे अदा नहीं करवाएंगे, जिम्मेदार को उसका सही रेट नहीं लेके देंगे फसल का मुंजी का,
سر وہ نیکسٹ جو آپ بتا رہے ہیں کراب ہماری جو ویٹ لگنی ہے وہ نہیں کرے گا. کیوں؟ وہ جس طرح آپ نے پہلے بتائی کہ سیڈ تو اس کے پاس رہا نہیں, کیونکہ پچھلی دفعہ شارٹیج ہوئی, فورکاسٹنگ ہم نے انہوں نے غلط کی, پروڈکشن ہماری کم ہوئی, انہوں نے زبردستی محکمہ فوڈ نے ہر زمیندار سے گندم جو ہے وہ خرید لی 1400 روپے من میں, اور ساری سمگل کر دی جناب افغانستان کے ذریعے, اور وہی گندم پھر باہر سے یہ 2000 روپے من پہ لا کے ہمیں آٹا دے رہے ہیں. تو یہ میں کہوں گا کہ اس وقت جو بدقسمتی یہ ہے محکمانہ کی, ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ کی, کہ کیوں نہیں وہ مارکیٹنگ سسٹم کو ایسا بناتے کہ زمیندار کو بر وقت پیمنٹ ملے, منجی کے کاشتکار کو, تاکہ وہ اگلی فصل جو ہے وہ بر وقت کاشت کر سکے. دوسری رہی کاٹن کی سر بات, منجی کی پیداوار الحمدللہ میں کہتا ہوں جی بیسٹ ہے, لیکن زمیندار کو مارنا انہوں نے ضرور ہوتا ہے, خواہ وہ ریٹ کی شکل میں مارے, خواہ وہ ڈیزیز کی شکل میں مارے. اب وہ ڈیزیز سے بچ گئے ہیں, فصل بچ گئی ہے, اچھی ہو گئی ہے, تو ہم جو ساہوکار ہے, انویسٹر ہے, وہ اس کا ریٹ کرا رہا ہے. اب دوسری سر ہماری جو کیش کراپ ہے پاکستان کی, جس سے ہم سب سے زیادہ زر مبادلہ کماتے ہیں, وہ ہماری کاٹن ہے, جس سے ہم سب سے زیادہ ریونیو زر مبادلہ ملک میں کماتے ہیں. اور سر پلیز ایک سیکنڈ سر, ایک سوال اور بڑا امپورٹنٹ میرے ذہن میں آیا ہے. جی سر. حکومت گھر بنانے کے لیے اور نئے روزگار کے لیے انٹرسٹ فری لون بھی دے رہی ہے, 5% پہ بھی دے رہی ہے, بالکل دے رہی ہے. زمیندار کو دیتے ہوئے کیا تکلیف ہے سر؟ یہ میں بینک سختی سے اس پہ پابند ہے کہ بینک نہیں دے رہے انہیں پیسہ. پٹیلوی صاحب میں کہتا ہوں یقین جانیے یہ وہ باتیں ہیں جو لیجسلیٹر کو کرنی چاہیے اسمبلیوں میں, اور آپ اپنے چینل کے ذریعے یہ لوگوں کے لیے بات کرا رہے ہیں ہمارے سے. سر مسئلہ یہ ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ دیکھیں کائبر پلس کے ساتھ زمیندار کو دیتا ہے لون لینے کے لیے, اس کو بڑے پرابلمز ہیں. میں سر بات کر رہا تھا کہ پاکستان کی جو معیشت ہے وہ ایگریکلچر کے اوپر ہے. پاکستان کی پہلی کراپ ہے کاٹن, جس سے ہم پوری پاکستان میں سب سے زیادہ زر مبادلہ کماتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے کہہ لیے سر, ملک کی حالات اس وقت یہ ہیں کہ 43% آپ کی کاٹن جو ہے وہ اس دفعہ کم ہوئی ہے. 43% آپ کی کاٹن سر کم ہوئی ہے, جس سے کیا ہوگا اس وقت جو مارکیٹ میں اکتوبر نومبر تک جو کاٹن جننگ آگئی ہوئی ہے جننگ فیکٹریوں میں, وہ سر صرف اور صرف 34-35 لاکھ بیل آئی ڈی گانٹ. اب مجھے یہ بتائیں پچھلے سال یہی اس مہینے میں 60 لاکھ تک آ چکی ہوئی تھی, یہ اسی مہینے میں یہ ڈیفرنس آ گیا. اور پوری آپ کو ابھی جو پاکستان میں امپورٹ کرنی پڑے گی اس دفعہ ایٹ لیسٹ جو 43% 42% جو آپ کی کاٹن کی کمی آئی ہے, وہ 60 لاکھ بیل آپ کو امپورٹ کرنی پڑے گی. اور اس کا دیکھیں آپ اپنا ڈالر دے کے وہ منگوائیں گے, کیا کریں گے؟ اس ملک کی ریڑھ کی ہڈی ختم اب توڑ دیں گے. اب وجہ کیا ہے سر؟ میں یہ بتاؤں آپ کو کہ ہماری غلط پالیسی, ہمارے کراپنگ زونز نہیں ہے. کراپنگ زونز ہوتے ہیں جو ایڈوانس لوگ ہوتے ہیں کنٹریز, ہم نے کراپنگ زون بنایا ہے کہ یہ گنے کا زون ہے, یہ رائس کا زون ہے, یہ کاٹن کا زون ہے. ہم نے کاٹن ایریا میں گنا وادی ہے. وہ تو ویسے بٹ صاحب آپ کے جو لٹیرے تھے جنہوں نے اپنی شوگر ملوں کو گنا دینا تھا, انہوں نے پابند کر دیا کہ گنا سوائے شہر سے جہاں صرف گنا بیجا جائے گا یا یہ بیجا جائے گا. آپ وہ بھی تو مان لیا کریں نا کہ آپ نے ظلم کیا کیے ہیں اس کو. بیٹا صاحب میں حقیقت میں ہمیشہ وہ بات کرتا ہوں جو فیکٹس ہیں, میں یہ آج بھی کہتا ہوں اس کے اوپر امپلیمنٹ کرنا چاہیے. کاٹن زون میں گنا نہیں اگنا چاہیے, اور یہی ہماری وجہ ہوئی ہے کہ کاٹن کی کمی کی 2 وجہ ہیں سر. ایک تو ہماری کاٹن کم جو ہے پروڈکشن کم آئے گی, اس کی وجہ یہ ہے کہ سوئنگ کم ہوئی. سیکنڈ اس کی جو بیماری ہیں اس کو کنٹرول نہ کیا گیا. کہ آپ سیاست نہیں کرتے, آپ کسان کی بات کرتے ہیں, آپ ملک کی بات. میں حقیقت میں وہ کرتا ہوں سر, جو میں آپ کی بات کو سر آگے بڑھانا چاہتا ہوں کیونکہ یہ بڑے امپارٹنٹ ہے سر. کاٹن میں سر دیکھیں آپ کی جو ہے ایٹ لیسٹ 528 میرا جننگ فیکٹری ہیں جو اس وقت کام کر رہی ہیں, فنکشنل ہے. اب مجھے یہ بتائیں جب یہ جننگ فیکٹریاں بند ہوں گی, کاٹن کا بحران آ جائے گا, ٹیکسٹائل کا بحران آ جائے گا, آپ کا بنولے کا آ جائے گا, آپ کا آئل کا آ جائے گا, آپ کی لیبر کا آ جائے گا, آپ کی ملک کی اکانومی کلیپس ہو جائے گی. دوسری سیکنڈ کیش کراپ ہے ہماری رائس کو بھی ہم اس کا معاوضہ زمیندار کو نہیں دے رہے. چاول آپ کا وہ نہیں بڑھ رہا, ابھی ایکسپورٹ نہیں ہو رہا, جس کی وجہ سے سیکنڈ کیش کراپ جس سے ہم زر مبادلہ کماتے ہیں پاکستان میں وہ ہے ہماری چاول. جی کاٹن کو بھی ہم نے ختم کر دیا, چاول کو ہم جان بوجھ کر تباہ کر رہے ہیں, انڈیا کی مناپلی قائم کرا رہے ہیں ہم. اور اپنی جو ہماری آپ کے پروگرام میں نے پہلے ایک پروگرام کیا تھا
کہ وہ انڈیا اتنا مکار ہے کہ پاکستانی سپر باسمتی کو وہ اپنی باسمتی جغرافیکل جی اے بنا کے یورپین یونین میں لیٹر لکھ رہے ہیں. تو سر یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو حکومت کو اپنی آنکھیں کھولنی چاہیے. اگر زمینداروں کو آپ بر وقت اس کا معاوضہ صحیح نہیں دیں گے, آپ کی نیکسٹ کراپ جو آنی ہے ویٹ, اس کی سوئنگ نہیں ہونی. یہی سوال کرنے لگا تھا جی سر, کہ اس کے لیے کیا فورسی کر رہے ہیں اور اس کے لیے حکومت کو کیا اقدامات کرنے چاہیے کہ ہم اس کے کرائسس کا بھی شکار نہ ہو جائے. میں کہتا ہوں سر سب سے پہلے تو جو بندہ ڈوب رہا ہے, کسان ڈوب رہا ہے, اس کو پہلے اس ڈوبنے سے پہلے باہر نکال لیں, پھر وہ نیکسٹ کام کرے گا نا جی. اس وقت جو سب سے پہلا کام ہے وہ زمیندار کو بر وقت ادائیگیاں کروائیں, کہ زمیندار کو جو ہی مارکیٹ میں وہ جا کے اپنی منجی بیچتا ہے اس کو اس کا معاوضہ صحیح ملے. ابھی تک گورنمنٹ نے کوئی اس کا ریٹ اناؤنس نہیں کیا. میری مرضی ہے میں آپ سے 1800 پہ لے لوں, دوسری مل کی مرضی ہے وہ 1900 پہ لے لے, تیسری کی مرضی ہے 2000 پہ لے لے. یعنی کوئی ریٹ ابھی گورنمنٹ کا امپلیمنٹ نہیں ہو رہا. یہ بہت بڑا ظلم ہے. دوسری چیز میں یہ کہتا ہوں کہ اگلی فصل اگانے کے لیے زمیندار کو سر جب تک آپ سبسڈائزڈ آئل نہیں دیں گے, سبسڈائزڈ فرٹیلائزر نہیں دیں گے, سبسڈائزڈ سیڈز نہیں دیں گے, جس طرح آپ نے بات کی کہ صنعتکاروں کو تو گھر بنانے کے لیے آپ 3% پہ دے رہے ہیں اسٹیٹ بینک, اور بھائی زمیندار کو 3% پہ کیوں نہیں آپ لون دیتے؟ آپ 3% پہ ان کو بیج کیوں نہیں دیتے؟ آپ 3% پہ ان کو فرٹیلائزر کیوں نہیں دیتے؟ تاکہ وہ اپنی فصل اگانے کے لیے ان پٹس جو ہے بٹالوی صاحب جتنے سستے ڈالے گا اس کی کاسٹ اس کو کم آئے گی. اس کا اثر پتہ کیا پڑے گا؟ زمیندار کو ریٹ اگر وہ کم بھی ملے گا نا 100-200 روپے من, لیکن اس کی پروڈکشن زیادہ ہوگی. اگر اس کی پیداوار 20 من نکلتی ہے تو وہ 30 من نکل آئے گی. اس کا اثر پھر دوسرا فائدہ ہمیں یہ ہوگا کہ اگر گندم کا ریٹ سپوز گورنمنٹ نے 1650 ابھی کیا ہے, پروونشل گورنمنٹ کہتی ہے 2000 پہ ہونا چاہیے, لیکن 2000 پہ اگر ہم کرتے ہیں تو اس کا اثر کس پہ پڑے گا؟ وہ جو نان فارمر ہے, آپ جیسے لوگ ہیں جو شہروں میں رہتے ہیں, پھر ہم ان کو آٹا وہ 3000 روپے من میں ملے گا. اس لیے میری سجیشن یہ ہے کہ گندم کا ریٹ آپ بے شک 16 سے 17 روپے کر لیں, لیکن ان زمینداروں کو سبسڈائز چیز دی جائے, 3% پہ ان کو مارک اپ پہ ان کو چیزیں دی جائیں, سو دیٹ کہ ہمارا زمیندار جو ہے اپنی ان پٹس اس میں صحیح ڈال سکے. فور کاسٹنگ جو ہے ہماری محکمہ ہے وہ ایڈوانس زمیندار کو بتائے کس وقت رینز شروع ہونی ہے, کس وقت آپ جلدی جلدی اپنی سوئنگ جو ہے. لاسٹ ایئر بھی یہی ہوا تھا کہ ہیوی رینز شروع ہو گئی, جو ہی منجی کی کٹائی شروع ہوئی ہیوی رینز ہو گئی, جس کی وجہ سے سر پانی کھیتوں میں کھڑا رہ گیا. نومبر کا مہینہ ہوتا ہے ہماری سوئنگ کا, نومبر اور 15 دسمبر تک. اگر وہ زمین میں بتر نہ ہو تو پھر آپ کی گندم کی پیداوار جو ہے وہ کم ہوتی ہے. تو اس لیے محکمہ جو ہے ہمارا فورکاسٹنگ کرے, جو ویدر کنڈیشن ہے وہ بتائے لوگوں کو, اور زمینداروں کے لیے میں یہ کہتا ہوں خصوصی پیکج کا مہربانی کر کے پرائم منسٹر صاحب اعلان کریں. ادروائز اس ملک کی کسان اگر رل گئے, میں کہتا ہوں اس ملک کا معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا, اکانومی ہماری ڈوب جائے گی, کولیپس ہو جائے گی. میں خدا را آپ سے اپیل کرتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے کہ 2-3 ویٹ جو ہے وہ ہماری بیسک نیڈ ہے, جس کو کہتے ہیں روٹی کھانا, ایک بیسک ہمارا رائٹ ہے اور کھانے کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. اس کے لیے مہربانی کی جائے, گورنمنٹ سبسڈائی چیزیں دے اور گندم زیادہ سے زیادہ اگائے, ایکسپورٹ کریں. یہ واحد ملک ہے جس نے 73 ایئرز میں گندم ایکسپورٹ کرنے کے بجائے امپورٹ کی. اپنی گندم 1400 زمیندار سے زبردستی لے لی اور باہر سے گندم 2000 روپے من پہ امپورٹ کر رہے ہیں. دونوں طرف سے لاس ہو رہا ہے ڈالروں میں ہمارا. کاٹن میں بھی اسی طرح ہو رہا ہے. کاٹن کی جو جننگ فیکٹری ہیں جو غیر قانونی لگی ہیں ان کو بند کیا جائے شوگر کین ایریا میں, شوگر کین ایریا کو بند کیا جائے کاٹن ایریا میں, سو دیٹ کہ ہمارے پتہ ہو کہ ہماری 1 لاکھ یا 20,000 ہماری جو بیلز ہمیں جو ریکوائرڈ ہے اس ملک کی ضرورت ہے, اس کو ہم نے اس ملک سے پورا کرنا ہے, نہ کہ اپنا IMF سے ڈالر ہم نے قرضہ لینا ہے اور اس ڈالر سے ہم نے جننگ جو ہے کاٹن جو امپورٹ کرنی ہے. پٹاری صاحب یہ تو اس ملک کے ساتھ وہ کام ہو رہا ہے کہ ایک آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں, پیسے آپ ادھار لے رہے ہیں IMF سے, اور اسی ان ڈالروں سے آپ لے کے باہر سے کاٹن جو ہے وہ امپورٹ کر رہے ہیں. زمیندار کا بھی استحصال ہو رہا ہے, زمیندار پریشان ہے, جننگ فیکٹری والا پریشان ہے, مزدور پریشان ہے, ہر بندہ پریشان ہے. میں یہ کہتا ہوں جی کہ ایگریکلچر کے اوپر ہماری بیس ہے. اگر ہم اپنی ایگریکلچر سیکٹر کو
پروموٹ نہیں کریں گے، اسی طرح زوال کی طرف لے کے جائیں گے، تو یقین جانیے یہ لوگ کاشتکاری کرنا چھوڑ جائیں گے۔ وہ اسی لیے آپ نے دیکھا کہ ہماری ہر گاؤں میں غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمیں شروع ہو گئی ہیں کہ لوگوں نے پلاٹ بیچ کر اپنے اخراجات جو پورے کرنے شروع کر دیے ہیں۔ تو برائے مہربانی اس کو کنڈیم کیا جائے، جو غیر قانونی ہاؤسنگ بنا رہی ہیں، اپنی زمینوں کو ختم ہم کر رہے ہیں، اس کو بھی کنڈیم میں کرتا ہوں، اس کو بھی بند کیا جائے، اور زمیندار کو پروموٹ کیا جائے، ان کو انسینٹو دیا جائے، خدا را اس ملک کے اوپر رحم کیا جائے۔ اگر کسان خوشحال ہوگا تو ملک خوشحال ہوگا۔ اس کسان کو سہارا دینا اٹ از آور ڈیوٹی سر۔ یہ اچھی حکومت کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ اگر وہ ایک کسان کو ریلیف دیتا ہے تو ایک کسان آپ دیکھیں 70% دوسرے طبقے کو ریلیف دیتا ہے۔ اس کے اوپر دکاندار کی مشت چلتی ہے، اس کے اوپر کپڑے والے کی چلتی ہے، اس کے اوپر یہ ہمارے روزمرہ کی چیزیں بکتی ہیں۔ اس لیے میں یہ کہتا ہوں آپ کے چینل کے ذریعے مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے کہ آپ ہمیشہ وہ آواز اٹھاتے ہیں جو ہمارے لیجسلیٹروں کو اٹھانی چاہیے، قانون سازی میں کرنی چاہیے۔ تو میرا پھر یہ میسج آپ کے ذریعے یہ ہے، خدا کے لیے ابھی بندوبست کر لیں، کاٹن کی فیکٹریاں بند نہ ہو جائیں، اس کا بہت برا اثر پڑے گا۔ اور جو بر وقت میرا جو ایریا ہے، کم از کم گجرانوالہ ڈویژن، لاہور ڈویژن، جو ہماری رائس بیلٹ ہے، اس کے لیے میں یہ ضرور کہتا ہوں کہ چاول کے لیے بھی بندوبست کیا جائے، چاول کا باہر آئے، گورنمنٹ اس میں خود جو ہے ان کو ہمیں سپورٹ کرے، سو دیٹ کہ ہمارا چاول بکے، اور تاکہ وہ ملر والے جو ہیں وہ ان لوگوں کو، فارمرز کو پیسے دیں۔ جب ان کا چاول نہیں بکتا وہ زمیندار کو پیسے نہیں دیتے، اور زمیندار بیچارہ پھر ساہوکاروں کے پاس جا رہا ہے، وہ ادھار لے رہے ہیں، وہ مہنگی چیزیں لے رہے ہیں۔ ناظرین، تو یہ میں میسج دینا چاہتا تھا آپ کے ذریعے۔ پنجاب کے ایک اہم ضلع اور اس کی اہم تحصیل ڈسکا کے زمیندار کی باتیں سنیں، باتیں چشم کشا ہی نہیں، دماغ کی کھڑکیاں کھولنے کے لیے بھی کافی ہے، بشرطے کہ حکومت میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اپنا دماغ اگر ان کے پاس ہے تو استعمال کرنا شروع کریں، تاکہ یہ قوم، اس قوم کا کسان، اس قوم کا زمیندار جو آپ کی بیک بون ہے، وہ مزید تباہی سے بچ جائے۔ یہ ایک وارننگ ہے آپ کے لیے، ملک کے لیے، عوام کے لیے۔ اور اگر یہ نوبت آ گئی تو جناب نہ یہاں نواز شریف کی فیملی نظر آئے گی جو پہلے نہیں آ رہی، نہ زرداری کی نظر آئے گی جن کی ساری دولت پہلے ہی باہر ہے، عمران خان صاحب کی تو فیملی یہاں ہے ہی کوئی نہیں۔ یہ جو چند وزراء اپنے صرف نمبر بنانے کے لیے روز خوش آمدیں کر رہے ہیں، یہ جا کے کہیں اور پناہ لے لیں گے، عوام کہاں جائیں گے؟ ذمہ دار کہاں جائے گا؟ کسان کہاں جائے گا؟ یہ سوچ لیجئے اور اس پہ رحم کریں، اس ملک پہ رحم کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔ تھینک یو سر۔